अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर प्रोग्राम में ज़्यादा बात की जाती है और सतही मसाइल उन्हें ज़ेर बहस लाया जाता है। प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश हमेशा से ये रही कि एक आम आदमी के मसाइल को उजागर किया जाए, साथ साथ जो सियासी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं वो आम आदमी तक पहुंचाए जाएं और ख़बरों से उन्हें बाखबर रखा जाए। सुबह के वक्त प्रोग्राम के आगाज़ में कोशिश यही रही है हमेशा से। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि ख़बरों के हवाले से ज़्यादा बात होती है प्रोग्राम में, और सही ख़बर आप तक पहुंचाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जनाब कुछ दीगर मुल्की जो मसाइल और मामलात हैं इसके ऊपर रोज़मर्रा के प्रोग्राम्स में गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन आज क्योंकि मीठी ईद का तीसरा दिन है तो गोया इस मुनासबत से भी प्रोग्राम में बात करना ज़रूरी है। लेकिन इसके ऊपर भी बात होगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनसे ईद पे मसरूफियात के हवाले से ज़रूर गुफ्तगू होगी, और साथ साथ जो माह मुबारक अभी हमसे जुदा हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कार खैर के कामों में मसरूफ़ रहें। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ, और जा बजा हमें नज़र आए मुख्तलिफ़ दस्तरखान नज़र आए जिसके पर हमने देखा बड़ी तादाद में लोगों ने अफ्तारी भी की है, सहरी का भी अहतमाम किया गया। ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है ये जानना ज़रूरी है। और एक पसमानदा मुल्क के अंदर जहाँ पर आबादी की बड़ी तादाद ख़त गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है, वहाँ पर ये मुखय्यर हज़रात क्यों कर इन जो चैरिटी के प्रोग्राम्स हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, ये उनके लिए कैसे मुमकिन हो पाता है, इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ आपके पैगामात हम तक पहुँचते हैं। अब तो रसाई बड़ी आसान हो गई है, सोशल मीडिया का दौर समझा जा रहा है। असर हाज़िर को इजहार राय की आज़ादी सबको मैसर है, लोग अपने ख़यालात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। सही है या गलत एक अलग बहस है, लेकिन कर रहे हैं, अपनी अपनी सोच के हवाले से बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये अभी सारे मामलात इर्तिकाई मराहिल में हैं इसलिए बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ इस वक्त नज़र आ रही हैं। सवाल ये किया जा रहा है बारहा कि इस मामले के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए आगाही लोगों तक पहुंचाई जाए, शऊर उनमें उजागर किया जाए। इतनी सारी गलत फहमियों का हम शिकार हो चुके हैं क्योंकि मामलात हमारी समझ से अभी तक बाहर है। सियासी जमातों ने इसमें बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। चंद एक जमातों ने इसको बाकायदा टूल बना के लोगों की जहन साजी की और इस ख़तरनाक अंदाज में की कि उसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को गुमराह किया गया, ख़ास तौर पे नौजवानों को। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, ज़ोर देकर कहता हूँ, सोशल मीडिया के ज़रिए भी ये पैगाम देता हूँ। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे कहा यह जाता है, किताबों में ये लिखा है कि मुल्क का मुस्तकबिल किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का नौजवानों के ऊपर हमेशा बेस करता है। अब नौजवानों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जिस मिसाल आपके सामने जो अभी रखी है खादिम ने कि बड़ी तादाद आबादी की ख़त गुर्बत से नीचे, लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही हैं, वहाँ पर भूख और अफलास का होना एक चीज़ है, और उससे भी बड़ी जो बदहाली है वो शऊर और आगाही का ना होना भी है, इल्मी कमी का भी है। और ये इल्मी कमी जो है वो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए नज़र आ रही है। अब बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें बड़ी भारी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर आयद होती है।
اور اس کو ادا بھی کرنی ہے. تو چند ایک پروگرامز میں دیکھتا ہوں جس کے ذریعے لوگوں میں شعور پہنچایا جا رہا ہے, آگہی پھیلائی جا رہی ہے, ماں سوائے ان پروگرامز کے جس میں بحث و تکرار ہوتی ہے اور معنی خیز گفتگو نہیں ہوتی, اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں یہ کام ضرور ہو رہا ہے. تو ہم بھی اس میں اپنا ایک چھوٹا سا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں میں, اور خاص طور پہ بار بار دہرا رہا ہوں, جو علم, تعلیم, شعور, آگہی, ان تمام چیزوں سے محروم ہیں, اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کا قصور سارے نظام کے اوپر ہے, سارے سسٹم کے اوپر عائد ہوتا ہے, اور اس کا سراسر فائدہ ایک سیاسی طبقے کو ہو رہا ہے. وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے میں نے بھی کچھ دیر پہلے بھی تذکرہ کیا کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح کا زہر پھیلایا جا رہا ہے نوجوانوں کے ذریعے, نفرتوں کو پروان چڑھا رہے ہیں, اس میں ایک سیاسی جماعت اس وقت کچھ زیادہ پیش ہے, میں نام نہیں لوں گا یقیناً, جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ معاملات کو سمجھ بھی رہے ہیں اور میری بات بھی صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے. تو ہمیں ایسی چیزوں کا راستہ روکنا ہوگا, نوجوانوں میں شعور پہنچانا ہوگا, اور گزارش یہ کروں گا جس کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق مطالعہ ضرور کرے. اس کی سکت نہیں ہے, اگر نہیں مطالعہ کر سکتے, پڑھ نہیں سکتے, تو ایسے لوگوں میں ضرور بیٹھیں جو شعور رکھتے ہیں, ان کی بات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. بحث مباحثے سے اس وقت بچا جائے. جو ٹکراؤ کی ایک کیفیت ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. علماء کرام بھی اس حوالے سے روشنی ڈال رہے ہیں کہ اس وقت کسی بھی قسم کے سیاسی مباحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے معاملات مزید الجھاؤ کا شکار ہوں گے, اور یقین کیجئے کہ یہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت ہو رہا ہے جس میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ایک سیاسی دھڑے کے ساتھ ان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو یہ نام دیا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی شعور اس میں بیدار کیا جا رہا ہے. تو قطعی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں میں بیٹھیں گے, ان کی صحبت اختیار کریں گے, تو یقیناً ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. دوسری بات یہ کہ جس کے اوپر اس وقت پہلے سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے, کسی بھی ملک میں اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ معیشت اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. یقیناً یہ بات درست ہے, لیکن اس سے بھی ایک زیادہ ضروری چیز ہے, وہ اس کا دفاعی نظام ہے. انسانی جسم کی اگر بات کریں, اگر کسی انسانی جسم میں اس کا قوت مدافعت ختم ہو جائے تو اس کو چھوٹا سا بھی اگر مرض لاحق ہو تو اس کا انجام موت پہ جا کے ختم ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے کسی بھی ملک میں اس کا جو قوت مدافعت ہے, اس کا دفاعی نظام ہے, وہ اس کی فوج ہوتی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ یہ جو جتنی سیاسی محاذرائی ہو رہی ہے اس وقت, جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اس میں سراسر نشانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ اس ملک کے دفاعی نظام کو, قوت مدافعت کو بنایا جا رہا ہے. تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسانی جسم میں قوت مدافعت ختم ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی, جیسے میں نے کہا کہ بیماری اس کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوگی. یہی مثال اس ملک کے لیے ہے کہ اگر یہاں کے سب سے اہم قومی ادارے کو اگر تضحیک کا نشانہ بنائیں گے, تنقید کا نشانہ بنائیں گے, غیر ضروری تنقید کا نشانہ بنائیں گے, اپنے سیاسی اختلافات میں بیچ میں لے کر آئیں گے, تو اس کا اندازہ, جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دے کر سمجھایا ہے, بہت زیادہ مہلک ثابت ہوگا. تو خدا را نوجوانوں سے یہ خاص طور پہ ہماری اپیل ہے, یہ جس طرح آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے بچا جائے, معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں پھر بار بار زور دے رہا ہوں کہ اگر مطالعے کی استطاعت نہیں ہے, اگر پڑھ نہیں سکتے, تو ایسے لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کریں جو ان معاملات کو سمجھتے ہوں. یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے, زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے, بڑی مختصر سی اس کی تاریخ ہے. اگر اس کا مطالعہ کریں
تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا ہے. تو ہاتھ جوڑ کر ایک دفعہ پھر اپیل ہے کہ گزارش ہے آپ سے، جو بھی آپ کا سیاسی معاملہ ہو، جس سیاسی جماعت سے بھی آپ کی وابستگی ہو، اس ملک کی جو قوت مدافعت ہے نہ اس کے حوالے سے بات کی جائے، نہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، وگرنہ انجام اس کا بہت مہلک ثابت ہوگا. ایک چھوٹا سا میسیج ہے آج اس پروگرام کے ذریعے جو ہم اپنے دیکھنے والوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد جو معزز مہمان ہیں یہاں تشریف فرما ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے. واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے اور پروگرام کے آغاز میں تھوڑا سا تذکرہ ہوا اس پروگرام کے فارمیٹ کا، اور کچھ عوامی جو نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ آغاز میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. آج جو مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ان کو میں خوش آمدید کہوں گا اور باقاعدہ پھر گفتگو کا آغاز کروں گا. سب سے پہلے جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں سید شہزاد رضا، آپ کا اسم گرامی ہے، چیئرمین ہیں السادات غیاث میموریل دسترخواں ویلفیئر آرگنائزیشن. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش آپ کی شہزاد صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسرے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ کا اسم گرامی انتخاب عالم سوری ہے، ڈائریکٹر ہیں دی بگنرز اسکول کے، اور اس کے علاوہ اونر ہیں پراپرٹی اپڈیٹس کے، ایک یوٹیوب چینل ہے یہ. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا انتخاب صاحب. دونوں معزز مہمان کو سب سے پہلے تو خوش آمدید اور عید مبارک، کیونکہ آج عید کا دن ہی سمجھا جائے گا یقیناً. اس مناسبت سے بھی پروگرام میں ضرور گفتگو ہوگی. شہزاد صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی آغاز میں نے کچھ تمہید باندھی تھی، جو کار خیر کے کام تھے وہ ماہ مبارک میں بہت زیادہ منظر عام پر آتے ہیں، بڑھ چڑھ کے لوگ اس میں حصہ لیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر لوگوں نے اپنے آپ کو موقوف کر لیا ہے، سار و رفتار کے لیے اہتمام کرتے ہیں. آپ کی کیا کاوشیں رہی ہیں، کتنی توانائیاں صرف ہوئی ہیں، یہ بھی ذرا بتا دیجئے، اور اس کے علاوہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. میں چاہوں گا پہلے تھوڑا اس کے حوالے سے آگاہ کیجیے. جی، رمضان میں تو آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ پہ جو ہے تمام جو ہے شارع کے اوپر دسترخوان لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لے. اور السادات کا جو مقصد ہے وہ خالی ایک دسترخوان تک میسر نہیں ہے. ہماری کوشش جو ہے وہ جو ہے نوجوانوں کو اور بچوں کو اچھا مستقبل دینا، جس کے اندر جو ہے ہمارے ملک میں تعلیم کی بڑی کمی ہے. بالکل. اور جو ہے صحت کے معاملے میں جو ہے ہمارا ملک بہت پیچھے تعلیم اور صحت میں دنیا کے اندر الحمدللہ. اور جگہ جگہ پہ جو ہے لوگوں نے کمائی کے اڈے لگائے ہوئے ہیں. جو ہے اب جو ہے اسکول اور جو ہے صحت جو ہے ہاسپٹل، یہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے مافیا بن چکے ہیں ہمارے ملک کے اندر. اور جو ہے ایک کلینک کھول لیتے ہیں ڈاکٹر، اور اس کے بعد وہ میڈیکل سے سیٹنگ کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہی وہ لکھ کے دیتے ہیں، بلکہ اس کو کوئی بھی بیماری ہو اس نے لکھ کے وہی دینا ہے جو جس میں جو ہے 70% یا 50% کا ڈسکاؤنٹ کو مل سکے. ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی، تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہم لوگوں کو، تو ہم نے 50 اور 100 آدمیوں سے اپنے دسترخوان کا اسٹارٹ لیا تھا. اور ہم لوگ اس کار خیر سے بہت دور تھے، ہماری سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم اس کام کو ایک چھوٹے سے شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ سے 1000 سے اوپر لوگ ہیں جو دسترخوان پہ اپنے گھروں پہ کھانا لے کے جاتے ہیں، اور جو ہے وہاں بیٹھ کے بھی کافی لوگ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسٹارٹ جب کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوشش جو ہے وہ ایک آدمی کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جڑتے 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 وہ لوگ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے.
میں خاص طور پہ اپنے بہت سارے نوجوانوں کو میں یہ کہوں گا کہ لوگ جو ہے کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی آئے گا چینج کر دے گا، کوئی آ کے چینج نہیں کرے گا اور نہ کسی کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ انسان کی اپنی سوچ ہے، اور خود سے اگر وہ چینج کرنا چاہتے ہیں اور بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس ملک میں ہر انسان کی جو ہے برابر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سوچتے ہیں کہ کوئی سیاسی آدمی آ کے چینج کر دے گا یا فلاں 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 فلاں، کچھ بھی نہیں. ہر انسان کے پاس شعور ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ چاہیں تو خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا، کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں، بس ایک ہمت اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ خود ہی جڑ جاتی ہے، لیکن انسان کو حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. تو یاسر صاحب، جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا، ہم نے اس ایریے سے سٹارٹ لیا ہے جس ایریے کے اندر ہے، تو وہ ایسٹ کا ایریا کہنے کو جو ہے. اور اس کے بعد آپ وہاں جا کے دیکھو تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر ہم وزیرستان کہتے تھے یا اور بہت ساری جگہیں جو ہم لوگوں نے نہیں دیکھی، جو ہم میڈیا کے ذریعے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ بھی وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار وہ ہم جو ہے نا آپ کے ایریا سے بہتر ہیں، کیونکہ ٹوٹل کراچی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا شکار ہے، اور اسکولوں کے اندر جو ہے بھینسیں بندھی جاتی ہیں. پرائیویٹ اسکول رہ گئے ہیں، سرکاری تو اب ختم ہو گئے ہیں. کوئی بھی نہیں، ہم اور آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ ہمارے بچے سرکاری اسکول میں جائیں، بھلے وہ چھوٹے ہی صحیح، پرائیویٹ کی طرف. یعنی جیسی سرکار ہے ویسی سرکاری اسکول ہے. جی جی، یہ کہنا چاہتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. اور اس سب کے اندر جو ہے آپ کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں بنا سکتے کہ بھائی ایک جماعت کا ہے نہیں، اس میں الحمدللہ سب مل کے اور سب نے برابر سے حصہ ڈالا ہے. رات انتھک محنت کے ساتھ اس حد تک پہنچایا ہے آپ نے. یہ بالکل ٹھیک کہا. اور شہر کراچی کی مثال لیجئے، اگر دنیا کے سب سے زیادہ آپ سے بدترین رہائش کے حوالے سے اگر شہروں میں شامل ہوا ہے تو اس میں بڑی دن رات کوشش ہے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے، محنت اس میں ہوئی ہے، صرف کی گئی ہے، اور دن رات ایک کر جو ہے وہ اس کو آج اس حال تک پہنچایا ہے کہ اس کی سڑکیں آپ دیکھیں تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں. تو یہ آپ نے صحیح کہا، اس کی مبارکباد کے مستحق ساری جماعت، ایک جماعت نہیں ہے، سب نے بڑا بھرپور اس میں حصہ لیا ہے اس تباہی میں. انتخاب صاحب، یہ فرمائیے گا، عید کا دن ہے، ابھی زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، ابھی قریب 2 روز پہلے ہی میرا خیال یہ ہے کہ عید کا آغاز ہوا تھا. تو یہ کیسے عموماً عید کا دن گزارتے ہیں؟ کیونکہ پراپرٹی سے جو کام یا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سال کے 12 مہینے 365 دن ہی پراپرٹی کا سوچتے بھی ہیں اور اسی کے حوالے سے کام بھی کرتے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ جی اسد صاحب، پہلے تو میں تھوڑا سا آپ نے جو گفتگو آغاز بھی کی، میں صرف چند جملے میں اس میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ ہمارا ملک افسوس کی بات ہے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، بظاہر یہ لگ رہا ہے، جو کہ بڑی خطرناک ہے. اور مطلب یہ ہے کہ جو لیسن کون دیتا ہے؟ میں اگر ایک اسکول کا مالک ہوں، جیسا ایڈمنسٹریٹر ہوں، جیسا میں آگے کروں گا، میرے ٹیچرز میرے بچے ویسے ہی فالو کریں گے. ماں باپ کو فالو بچے کر رہے ہوتے ہیں. ہماری افسوس کی بات ہے کہ قوم یہ سیاسی جو بھی رہنما آئے ہیں ظاہر ہے ان سے سیکھا ہے ہماری قوم نے. یہ جو خرابیاں ہیں وہ دراصل ہماری اس سیاسی جو یعنی لیڈروں کی وجہ سے خرابیاں ہمارے یہاں آج بھی جاگزی ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو زبان کا استعمال کرنا ہے، جو انداز کا استعمال کرنا ہے، اور جس طرح جو ہے نا ہم لوگ آپس میں لڑ پڑ رہے ہیں، یہ ایک خطرناک صورتحال ہے. اور اس سے ہم کہہ سکتے ہیں پولرائزیشن، اور ساتھ ساتھ جو ہے خانہ جنگی اللہ معاف کرے. کراچی والوں تو جانتے ہی ہیں کیا کچھ ہوا، جس طرح جو زبان اختیار کی، اسلحہ استعمال کیا، اور جس طرح جو ہے لڑائیاں کی گئیں، سوا جانے ضائع کرنے کی، کراچی کو تباہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا. بچا کچھ نہیں ہے، جان بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا. گیا. تو ہم تو دیکھ چکے نا، کراچی والے دیکھ چکے، ان چیزوں کو فائدہ نہیں ہے. تو خدا رہا یہ چیز نہ کریں. ایک بات. دوسری بات جو عید کے حوالے سے، دیکھیں میں تو سچی بات یہ ہے کیونکہ میں ویڈیوز بناتا ہوں، مجھے کافی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، مجھے کافی پراپرٹی کے حوالے سے معلومات کرنی ہوتی ہے، اور میرے لیے ایک پرائم ٹائم کہلاتا ہے نا، جو پرائم ٹائم کا وہ ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہترین ٹائم اس کے اپنے ٹارگٹ کام کے لیے ہوتا ہے. تو میں یقین کریں کہ آج کل تو ویسے بھی گرمی میں نکلتا نہیں انسان، ٹھیک ہے نا، شامی کو نکلنا ہوتا ہے. میں نے تو 2-3 دن بڑے اچھے استعمال کیے چاند رات کا، ہاں، ریسرچ کرنا، لکھنا، پڑھنا، مجھے فوکس مل جاتا ہے. تو آئی یوز مائی سیلف کہ میں اس کو جو ہے نا بہت اچھے خیر میں نے عید میں زیادہ تر ٹائم جو ہے اسی حوالے سے گزارا کہ اس کی ریسرچ کرتا رہا اور اس کے جو ہے نا پڑھتا رہا، کام کرتا رہا. اور آئی انجوائے، مطلب
یہ ایک فطرت ہے کہ انسان کو جس چیز میں شوق ہوتا ہے نا اس میں اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے, وہ انجوائے کرتا ہے, اور یہی ہر کام کی کوالٹی بناتا ہے کہ جب اس کو انجوائے کر کے اور بہتر انداز میں فوکس کر کے کام کرے. تو 9-10 محرم ہے یا اس طرح کے جو ایام ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا سکون ہوتے ہیں, اور ورنہ کراچی کے لائف جس طرح کی ایک ہیپیزٹ ہے اس میں جو ہے نا خاص طور پہ موبائل سوشل میڈیا تو کچھ کام کرنے دیتا ہی نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی, بالکل. اور میں کہتا ہوں یاسر بھائی, انسان اپنے مقاصد اگر رکھتا ہو نا تو زندگی اس کی کامیاب ہے. بغیر مقاصد کے زندگی بھی یعنی اچھی نہیں لگتی, اس کو خود بھی اچھا جینا نہیں لگتا, اور ہر چیز کا استعمال جو ہے نا اپنے مقاصد اگر ہوں تو وہ کر رہا ہوتا ہے. اب موبائل فون ہے نا, بیسک واٹ آئی سی واٹ از ان اٹ فار می, میں اس میں دیکھتا ہوں میرے لیے کیا ہے اس میں, تو پورا سمندر ہے نا بھائی. مجھے اپنے مقاصد کے لیے کیا چیز چننی ہے, ناٹ نیڈ کہ ہم سارے اٹھا کے واٹس ایپ کے ساری چیزیں دے بھی رہے ہیں, ڈیبیٹ بھی ملے گے, سوال جواب. بھائی وائی, اس کی نیڈ نہیں, آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں, اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ اپنے جو مقاصد رکھتے ہیں اس کے لیے ان جو یہ سب دیر آر ٹولز, یہ ٹولز ہیں, ان ٹولز سے ہمیں کیا لینا ہے, بہتر و دریا ہے, ہمیں اپنے مطلب کی کیا چیز نکالنی ہے اس میں, یہ انسان کو سوچنا چاہیے. تو میں اتفاق سے بات نکل آئی, تو میں یہ کہنا چاہ رہا کہ ہم لوگ جو اپنے وقت کا ضیاع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس میں بہتر یہ کہ ہم اپنے مقاصد, تو ہمارے افسوس کی بات ہے ہمارے مقاصد ہے ہی نہیں. نوجوانوں میں کوئی ٹارگیٹس نہیں ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے, کوئی مقاصد نہیں ہوتے, بغیر مقصدی زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں. نہ ہمارے بڑے ہمیں, نہ ہمارے ادارے ہمیں, نہ ہماری حکومت ہمیں اہداف دیتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ایک وہ ہے, میں کیونکہ اسکول سے بھی تعلق ہے اور ٹرینر بھی رہا ہوں, اسکول میں کرتا رہا ہوں, تو ملٹیپل انٹیلیجنس کہلاتی ہے. ہر بچے میں الگ الگ جو ہے اس کی کوالٹی کے لحاظ سے اللہ نے پیدا کیا ہے. 9 طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں جو بچہ لے کر آتا ہے دنیا میں. باہر کے ممالک میں اب یہ کیا جاتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہونے لگ جائے نا, 4th 5th 8th 7th کلاس میں, تو اس کے پھر اس کے ذہن اور اس کی دلچسپیوں کے لحاظ سے اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں اس طرف. ہمارے یہاں ایک ہی لکڑی سے ہانک رہے ہیں تعلیم میں, سب کو ایک ہی طرح گھونٹ رہے ہیں, پلا رہے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں وہ نہیں کریٹ ہوتی ہیں, اور جس کی وجہ سے جہاں پہ جاب پہ جو جس طرح کے لوگ چاہیے تھے ان کو وہاں ملتے نہیں ہیں, اور جہاں دوسری جگہ وہاں بوگس لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑا فینومینا ہے ہمارے یہاں. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت عید کی جب بات ہوئی ہے تو ہمارے یہاں ایک سادگی اٹھ گئی ہے, ہمارا ایک کمپٹیشن ہو گیا ہے, دکھاوا. آج بھی انڈیا میں مطلب یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر جو سادگی پائی جاتی ہے, جہاں تک مجھے اندازہ ہے مجھے, لیکن ہمارے یہاں جو ہے ہاں جی یہ ہے سلسلہ. اور آخری بات یہ کہ جہاں یہ بات ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کی, تو ہمارے یہاں جہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو رول ماڈل کی بات کر رہا ہوں, وہاں ہمارے والدین رول ماڈل ہیں. اس وقت راسف بھائی بہت ضرورت ہے, ہم نے جو دیکھا جو واقعات آ رہے, ایک دعا کا واقعہ, ایک نمرہ کا واقعہ, تو کبھی تیسرا واقعہ, چوتھا واقعہ, یہ اب متواتر آنے لگ گئے. یہ تو وہ ہیں جو کہ چند بہت ہی آٹے میں نمک کے برابر جو کہ ایکسپوز ہو گئے نا, اور بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ معاشرے میں ہو رہا ہے. آئی ایم آلسو دا سوشل ورکر, آئی گاٹ ڈفرنٹ ٹائپ آف نیوز. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار وہ ایسا ہو گیا, اس سے لڑکی غائب ہو. اب پنجاب میں حال ہے اس وقت جو ہے نا, پنجاب میں کافی لڑکیاں گھر سے غائب ہو جاتی ہیں. میں بات بتاؤں کہ ہاسٹلز ہیں وہاں پہ ایک باقاعدہ گروپس کام کر رہے ہیں, وہاں لڑکیوں کو خراب کرتے ہیں, ان کو بگاڑتے ہیں, اور جب وہ کیا بولتے ہیں ان کے ڈانس پارٹی میں فلاں پارٹی میں نہیں جاتے تو اس کا تو پینڈو ہے, تو مطلب ایک اس طرح اس کو کرتے ہیں جی کہ وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ اپنی لڑکیوں کی سہیلیوں کے چکر میں دوستیوں میں ہو جاتی ہے. اور بعض ایسی بھی ہیں لڑکیاں جو کہ ان کے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ تو آؤٹ آف کنٹری بھی ہو کے آ جاتی ہیں, دبئی ہو کے آ جاتی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. جی. اور آخر ایک چھوٹی سی بات میں اس میں یہ کہوں کہ میں کہ ہاسٹلس کے میں خلاف ہوں, اس طرح کے جو لڑکیوں کا الگ ہاسٹل, اس سے بہتر یہ آن لائن تعلیم جو ہے نا وہ اتنی عام کر دی جائے. یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں, اس کے اوپر مباحثہ ایک ہو سکتا ہے جی ہاسٹلس کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ تو چلے ہم نے بھی ہاسٹلس میں رہ کر تعلیم حاصل کی, اب ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, چلے اس کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے مختلف ہو. صحیح. اور یقیناً سارے کے سارے صحیح تو کہیں پہ بھی موجود نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں خامیاں یا غلطیاں تو ہم سب سے ہو رہی ہیں. ذہن سازی کیسے کی جائے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. رول ماڈل کس کو بنایا جائے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے, اس کے اوپر ابھی مزید روشنی ڈالیں گے. معزز مہمان ابھی گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے, مزید ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, कुछ मामलात सतह ज़मीन के ऊपर आ गए, जिसमें एक अभी कुछ देर पहले तस्करा हुआ कि नौजवानों की जिस तरह जहन साजी की जा रही है वो बहुत ख़तरनाक मालूम हो रही है। इसके अलावा भी और बहुत सारे दीगर मामलात और मसाइल हैं। तालीम की कमी, शऊर की कमी, इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। उसको अगर दूर किया जाए तो यकीनन मामला बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे। और एक बात जो मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ना चाहते हुए भी दोहरानी पड़ती है, लीडरशिप का इसमें बड़ा अहम किरदार होता है। बड़े माशरों के अंदर जिनकी मिसालें हम देते हुए नहीं थकते, वहाँ पे उनके लीडर्स की बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को बनाने में। आज क्योंकि छुट्टी का दिन ही समझा जाएगा, हमारी तरह हर शख्स काम पर नहीं होता, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए गूगल का इस्तेमाल करें। और ये नाम है, शायद एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है, लोग इससे वाकिफ़ भी हैं। इस पे जाके ज़रा तहकीक करने की कोशिश करें। सारी की सारी चीज़ें तो हो सकता है कि उसके ऊपर सही ना हो, लेकिन जो आपका जहन इजाज़त दे उसको ज़रूर जाके लिंक को खोलें और उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो माशरे तरक्की उन्होंने की है उसमें किन लोगों का किरदार ज़्यादा था। थोड़ी सी कोशिश करके ज़रूर देखें कि फिल्मों और ड्रामों से ज़रा बाहर निकल आएँ थोड़ी देर के लिए, यकीन इससे अफाका होगा। जनाब शहजाद रज़ा साहब, ये फरमाइए, अभी जैसा भी आपने तस्करा किया कि बहुत सारी जगहों पर काम हुआ है, ये कैसे मुमकिन होता है? क्योंकि ये हम देखते हैं कि बड़े इसमें जो है वो माली अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये सिलसिले जो है वो फैलते जा रहे हैं पूरे शहर में। देखा अब ये तो बहस एक बन चुकी है, आया ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे इसमें कौन लोग हैं ताउन कर रहे हैं, कैसे मुमकिन होता है कि इतने सारे लोगों को खाना खिलाना। फिर आपने कहा कि हम मुहैया करते हैं, सार और अफ्तार भी मेरे ख्याल में आप करवा रहे थे, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। जी देखें, कौन मुहैया करते हैं? हम और आप जैसे लोग हैं, ठीक है, जो जिनकी आमदनी जो है आम आदमी से बेहतर है, ठीक है, जो अपना बिजनेस करते हैं या जो मुलाजमत करते हैं, तो उनकी मुलाजमत भी जो है उस लेवल की है वो चैरिटी कर सकें उसके अंदर। अच्छा, ठीक है। हमारा जो शहर है इसके अंदर जो है दुनिया का गरीब तरीन आदमी भी है और दुनिया का अमीर तरीन आदमी भी इसी शहर के अंदर मौजूद है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये देखता है कि मैं जो हो चैरिटी कर रहा हूँ ये मुहैया लोगों पे पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, जब हमने स्टार्ट लिया था तो हमारी भी सोच जो थी वो एक मुख्तसर से थी कि मेरी आमदनी क्या है और मैं कितने लोगों को जो है इससे फेस पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, और जब आप खैर की तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि मदद जो है गैबी जो है वो मेरे रब की तरफ से। बेशक। अच्छा, आप बुरे काम की तरफ जाएंगे तो उसमें भी जो है बुराई के बुरे लोग भी और जो है वो भी सारी चीज़ें साथ साथ आपके होते जाएगी, क्योंकि ये वही है कि माहौल और शऊर का एक ये हिस्सा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं कि यार ये जो है 50 आदमियों को मेरी तरफ से खिला दें, या सदके का जो है बकरा है भाई आप जो है ना इसको पका के जो है लोगों को खिला दें। तो ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं। फिर हमारी जो टीम है उस टीम के अंदर जो है तमाम लोग अपना अपना हिस्सा, कोई 1000 रुपये महीने की मद में या 3000 रुपये महीने की मद में वो अपना हिस्सा डाल के अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आपके तहत, और सिर्फ इस उसमें कि हमें जो है हमारे जो है रोल मॉडल जो हैं वो कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी जो है मीडिया पे आके बातें करते हैं, जो नौजवानों को जो है घुमा के किसी और तरफ, उस जगह पे भी जहाँ पर जाके इंसान सब कुछ भूल जाता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं भी वहाँ हो के आया हूँ और जो है वहाँ पर इंसान देखे ना
लेडीज और जो है रश एक चल रहा होता है, उसमें इंसान की सोच ही नहीं होती मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ पर जाके भी हमारा मुल्क जो है और हमारे लोग जाके उस जगह को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ भी जो है बदनाम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए बैंड लगा दिया बताइए। हरम शरीफ में। ये बड़ी हमारी बदबख्ती मैं इसको कहूँगा है, और जो इस अफसोसनाक वाक़ये में लोग इस्तेमाल हुए, क्या उनके लिए खैर की दुआ मांगी जाए, लेकिन उससे भी बड़ा जो गुनाह है वो उन लोगों के सर है जिन्होंने उनको इस वाक़ये पे मजबूर किया। बिल्कुल। और उनकी बिल्कुल कोई बचत इस दुनिया में और आखिरत में नहीं हो सकती जिन्होंने इस घिनौने फेल में हिस्सा लिया। तो मैं बार बार ज़ोर इसी बात पर देता हूँ कि सियासी इख्तिलाफात रखें, लेकिन ये महज़ब माशरों के लिए छोड़ दें। आप तो इससे मुकम्मल इज्तिनाब करें, मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि आप लोगों के लिए इंतहाई मुहलिक साबित होंगे और हो रहे हैं। क्योंकि इसमें ये जो गुमराह कुन लोग हैं जो अपने सियासी मफादात के लिए, अपनी पोजीशन पावर के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप उनकी इन घिनौनी साजिशों का हिस्सा बनते रहेंगे। तो खुदारा मैं फिर एक बात ये दोहराता हूँ, मैं अक्सर ये बात लिखता हूँ, बल्कि मुझे अपनी बात ये अब वापस लेनी पड़ेगी कि आप सियासी इख्तिलाफ ज़रूर रखें। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल किसी किस्म का सियासी इख्तिलाफ ना रखें, क्योंकि आपके पास ना गुंजाइश है, ना इतनी सोच में वक़्त है, ना वसअत है कि आप दूसरे की बात सुन सकें और उसको बर्दाश्त कर सकें। तो आपके लिए इंतहाई मुहलिक है। तो आप अपने आप को इससे खुदारा दूर कर लें, इस सब के मफाद में बेहतर होगा। क्योंकि जो सियासी तरबियत की जा रही है, जो माहौल बनाया गया है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत, और एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचें कि इससे कौन मुस्तफ़ीद होगा, इसके बेनिफिशरी कौन लोग हैं। महज एक शख्स को एम्पावर करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए, और वो महज आपको ये सिर्फ ख्वाब दिखा रहा है कि आकर आपका मुस्तक़बिल को संवारेगा, ये बात बिल्कुल किसी तौर साबित नहीं हुई और ना आगे होगी। तो खुदारा अपने आप को इन तमाम मामलात से दूर रखें, इन घिनौनी साजिशों का हिस्सा ना बने। दुनिया भी आप इससे गंवाएंगे और आखिरत तो गंवा ही चुके हैं कि जो हरकत आपने की है उसके बाद ऐसे जो अफसोसनाक वाक़यात हैं, अफसोसनाक तो बहुत छोटा लफ्ज़ इसके लिए है, जो शर्मनाक वाक़या हुआ है, इससे आप बिल्कुल माफ़ी के जो है मुस्तहिक नहीं रहे। सूरी साहब फरमाइए, कुछ आप बता रहे थे प्रॉपर्टी के काम के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रा उसी तरफ आपको रखता हूँ। तो प्रॉपर्टी के हवाले से ज़ाहिर आपका तजर्बा वसी है, आप हमसे ज़्यादा मामलात को समझते हैं। शहर कराची का अभी मेरे भाई तस्करा कर रहे थे कि बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है। किसी भी हवाले से देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात की कोशिशों और काविशों के बाद हमने इसको हर तरह से दुनिया का बदतरीन शहर जो है वो बना दिया है। ट्रांसपोर्ट के हवाले से, रिहाइश के हवाले से, सहूलियात के हवाले से, किसी भी हवाले से, जराइम के हवाले से दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार होता है। प्रॉपर्टी के हवाले से जी यासिर भाई, बात यह है कि इस वक्त कराची में जहाँ बहुत बड़े मसाइल, कई तरह के मसाइल हैं जीने में, मरने में, मतलब सबो रोज़ गुजारने में, लेकिन एक बड़ा मसला इस वक्त रिहाइश का है ना। जी, जी। और रिहाइश ज़ाहिर है कि अच्छा, क्योंकि महंगाई और जो यहाँ पे बेरोज़गारी और फाइनेंशियली मसाइल और फिर उसके असरात माशरे में पड़ रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मसला इंसान के अपने रिहाइश का है। और ज़ाहिर है कि आज लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किराया दे के वो रह सकें। सही है जी। तो और ये गवर्नमेंट की भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो कि अभी तक हो नहीं सकी कि लोगों को रिहाइश मिले। अच्छा, रिहाइश का मसला इसलिए भी बहुत बड़ा है, उसकी चंद वजूहत। एक तो ये कि यहाँ पर डिमांड्स, सारा गेम डिमांड सप्लाई का है। डिमांड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि अवेलेबिलिटी कम है। अब सब शहर में घुसते जा रहे हैं, शहर से बाहर निकलते ही नहीं है। और शहर से बाहर निकलने की वजह ये भी है कि ज़ाहिर है कि उनको वहाँ पे पानी, बिजली, गैस, बुनियादी सहूलियात मिलती नहीं है, सिक्योरिटी नहीं मिलती, ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, हॉस्पिटलिटी का जगह, कई चीज़ों का मसाइल इसकी वजह से। वरना बाहर के ममालिक में ये होता है कि फैसिलिटीज़ देते हैं तो लोग खुद ही दूर दूर आबाद होना पसंद कर रहे होते हैं। यहाँ पर जाहिर है कि वो दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। फिर नतीजतन हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, वो महंगी भी होती हैं क्योंकि ज़मीन ही महंगी हो गई है। उसकी वजह से जाहिर है कि यहाँ पे जो सीवरेज का सिस्टम, बहुत दीगर सिस्टम, वो और करप्ट और ख़राब होता चला जा रहा है। अब इस वक्त ज़रूरत इस बात की है, मैं एक यासिर भाई एक बात कहता हूँ, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं, इस वक्त गवर्नमेंट अगर सिर्फ ज़मीनों के मामलात को सही से संभाल लें, उससे रेवेन्यू जनरेट हो जाए ना, पाकिस्तान खुशहाल हो जाए, कर्जे उतर जाए, इतना पैसा है। अब देखें बिल्डर्स कहाँ से कहाँ बन गए, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो
تو مسئلہ یہ کہ اس وقت لوگ سے بڑا مسئلہ لوگوں کو رہائش کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے لوگوں کو جو ہے نا وہ سستی رہائش میسر نہیں ہے تو بہت دور دراز علاقوں میں. لیکن میں یہ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو اپنے چینلز پہ کہ اب لوگوں کی دسترس میں نہیں ہے کہ وہ کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ چیزیں لیں. ایک نوکری پیشہ نئی شادی والا بچہ کیا کر سکتا بندہ؟ تو اب میں اس کو یہ گائیڈ کرتا ہوں نئی سوسائٹیز میں جائیں، نئی سوسائٹیز میں جا کے 2 3 4 پلاٹ 1 2 لے لیں، ٹھیک ہے نا. آج جیسے ہائی ویز کی سوسائٹیز بہت ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس میں اگر وہ 10 لاکھ کی کوئی چیز ہے نا تو وہ نتیجتاً ڈبل ٹیبل ہو جائے گی. ایک جیسے ہم سنتے ہیں یہاں پہ یار 10 لاکھ کا لیا تھا، آج وہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا ہے، تو وہاں پہ ایسے ہی ہوگا کہ 10 لاکھ کی چیز آج یہاں کی نا وہاں بھی کروڑوں تک پہنچ جائے گی چند سالوں میں، ہو سکتا 10 سالوں میں. لیکن ایک بات میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہنے والے ہیں، مسئلہ لوگوں کا پھنسنے کا ہے، فراڈ کا ہے. یہ فراڈ بہت ہے. میں کہتا ہوں یقیناً آپ میری ویڈیوز دیکھیں آصف بھائی، آپ ہماری ویڈیوز میں ہی فرق ہے. کیسے بچ سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی آپ کے سامنے زندہ مثالیں موجود ہیں. ایک رہائشی پروجیکٹ جس میں لوگ سالوں سے رہ رہے تھے، ساری زندگی کی جمع پونجی انہوں نے لگا دی تھی، ایک عدالت کے فیصلے کے بعد اس کو گرا دیا گیا. اب عدالت کا فیصلہ اس کا احترام سب کے اوپر واجب ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر لوگ کس کے اوپر اعتبار کریں؟ جو پروجیکٹ بنا اس کے پاس ساری این او سیز بھی تھی، سب کچھ تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کیسے عید منائی ہوگی؟ آپ نے سوچا ہے؟ اب یہ شہر کے باہر آپ شہر آباد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ضرور کیجئے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہترین سب کچھ ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس چیز کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ اگر اس کا مالک کہیں اگر کل کو نہیں رہا تو اس کا پوچھنے والا کون ہوگا، جس کے اوپر پہلے ہی ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہی ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو لوگ کیسے کس کے اوپر بھروسہ کریں جو کہ ایک سب سے بڑا برانڈ بنا ہوا ہے اس وقت پورے پاکستان کا؟ جب لوگ اس کے اوپر ہی اعتماد کرنے کے لیے، اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو باقی لوگ کس کھاتے میں آتے ہیں یہ بتا دیجیے. اور جہاں پر اس طرح کا قانون ہو تو وہاں پر کون اس میں انویسٹ کرے گا؟ میرا اپنی ذاتی رائے ہے، میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، کوئی بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹوپی ڈرامہ اکثر میں دیکھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کرتے ہیں کہ باہر والے پیسے لگا رہے ہیں. باہر والے پیسے لگا نہیں رہے، پیسے بھیج رہے ہیں اپنے روزمرہ کے اخراجات کے لیے گھر والوں کو. لگانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میں یہاں جب رہتے ہوئے یہاں پیسے لگانے کی غلطی نہیں کروں گا تو میں باہر والوں سے کیسے امید رکھوں گا؟ فرمائیے. بالکل یاسر بھائی، بات یہی ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں اتنے فراڈ، اور پھر ہمارے لوگوں کی نیچر بھی فراڈ ہے بہت زیادہ. بلڈرز نے بہت فراڈ کیے ہیں، لوگ ڈسے ہیں اس وجہ سے، لوگ ڈرے بھی بہت ہیں. بچوں کو بھی یہ بتا رہا تھا اپنی ٹیم کو. جی، ایک کورٹ سے لیٹر لے کے آتا ہے، سوسائٹی کا ہیڈ مسٹر ہے، وہ آ کے ڈبلنگ ٹبلنگ چبلنگ فائلوں پہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اسکیم 33 ایک ہے، اس کا کیس میرے پاس ابھی ایک وہ آیا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں حیران تھا کہ وہ جن لوگوں کو الرٹ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک نیا ڈی سی آتا ہے، وہ آ کر ایک نئی پرو ہاؤسنگ سوسائٹی وہ کر دیتا ہے. وہ تو پرانے والوں نے کیا گناہ کیا؟ انہوں نے اگر اپنے ایک زمانے میں اپنی انویسٹمنٹ اس کے اندر کی تھی، کون اس سے جا کے سوال کرے گا؟ اس کے پاس کوئی اختیار ہے کہ وہ چاہے گا وہ کر دے گا. اور اسکیم 33 کا آپ نے ذکر کیا، نہ مختیار کار کے پاس آپ مل سکتے ہیں، اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے بعد آپ کے کو ملنے کے ٹائم نہیں ہے. پورا رمضان میں اور میرے دوست ان کو فون کرتے رہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں لا رہا ہوں وہ کیس لا رہا ہوں، ابھی پروگرام کرنا ہے نا اس کے اوپر، ایک ذرا ہماری بھی تو ذمہ داری ہے ذرا اسکیم 33 کے حوالے سے تھوڑا بھرپور پروگرام. آپ کچھ میں بات میں پوری کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں ابھی میں گیا تھا، یہ ان کا جماعت اسلامی والوں کا جھرنا ہوا تھا، تو ہمیں بلایا تھا جو کہ افیکٹیز تھے نا، آپ یقین کریں تھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اسکیم 33 پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے، خیر وہ لوگ بھی سالو کر رہے ہیں، کافی بحریہ کے بڑے مسائل ان کے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں وہاں جب اندازہ ہو کتنی زیادہ. اور میں تو خیر میرے پاس تو کوئریز بہت زیادہ آتی ہیں. میں کہنا ہی چاہ رہا یاسر بھائی، باوجود اس کے کہ فراڈ ہے سب کچھ ہے، لیکن سمجھدار لوگ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ، ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بات یہ کہ ہم اپنی ویڈیوز پہ آپ لوگ جا کے دیکھیں، ہم نے یہی چیز بتائی ہے جو ہماری اور کسی ویڈیو کہ پراپرٹیز کی اقسام کیا ہوتی ہیں، بائی برتھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چائنا کٹنگ میں کیا کہاں ہوتی ہے، کس جگہ پہ ہوتی ہے، آپ سروے زمین کیا ہوتی ہے، صحیح گوٹ آباد کون سی ہوتی ہے، 30 سالہ لیز فلاں لیز کیا ہوتی ہے، 99 کب بینڈ لگا، ان زمینوں کا رینوویشن کس طرح، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی پراپرٹی میں دی ہے. سے لوگ اللہ کی دعائی دیتے ہمیں کہ ان کے کانسیپٹ کے صحیح ہونے کی وجہ سے، اور کیا کیا پہچان ہوتی ہے صحیح اور برے کی. بات یہ کہ ہم خود ریسرچ بھی نہیں کرتے نا، ایک دم بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ریسرچ نہیں کرتے. جو بہت ساری اسکیم ہوتی ہے نا جس کے اندر پروجیکٹس آتے ہیں، آگے رجسٹریشن کا نمبر ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو ویریفائی کر لیں، اخبار کے اشتہار کے ساتھ لگا ہوتا ہے. لوگوں نے ان اسکیموں سے بھی دھوکہ کھایا ہے. بالکل کھایا ہے. تو اب کیا کیا جائے مجھے بتائیے نا، کسی کے پاس کوئی جواب بات وہی ہے نا، اصل میں تو بات وہی ہے کہ خود ہی سمجھنا ہے، ریسرچ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ اپنی طرف سے تحقیق پوری کر لیں اور پوری وہ اپنا کام مکمل رکھیں. بہرحال یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تفصیلاً گفتگو کی جائے گی، کیونکہ یہاں پہ سیگمنٹ کا وقت میرے پاس ختم ہو گیا.
ہو گیا، ورنہ اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی تھی. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں جناب انتخاب عالم سوری صاحب، سید شہزاد رضا صاحب، دونوں معزز مہمانوں کا. آپ نے پروگرام میں وقت دیا، یہاں شامل گفتگو رہا ہے. ایک بریک یہاں پر اور لینا ہوگا اور اس کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.